वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर ज्वाइन किए हैं टोरंटो से, बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। और आज हम आपसे पाकिस्तान के ताल्लुक से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सब जो देखने वाले लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान में और पाकिस्तानी डायस्पोरा से आप सबको मुबारकबादी आज़ादी की। 76 ईयर्स हो गए हैं, ये 77th इंडिपेंडेंस डे है और आप इसे होपफुली खुशियों से मना रहे होंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के रिफ्लेक्ट करें तारीख पर कि कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुँचे, और उसमें आपकी थोड़ी मदद करेंगे हामिद बशानी साहब, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हामिद बशानी साहब, बैरिस्टर साहब, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। ये पहली बार आए हैं, होपफुली दिस विल बी ए वेरी फ्रीक्वेंट अकरेंस। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो सर। शुक्रिया जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, और बाद में इसे ज़रूर शेयर करें आपके नेटवर्क के साथ। और सर, मैं पाकिस्तान के ऊपर आजकल बहुत बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और सोचता भी हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि जब पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे क़ायम हुआ है, वो पाकिस्तान है। और जब मैं पाकिस्तान की हालात देखता हूँ, उसकी सिक्योरिटी की क्राइसिस, उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके हालात, तो उससे तो परेशान हो ही जाता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि पाकिस्तान में एक ऐसी क्राइसिस है जिस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं है, एंड आई थिंक दैट क्राइसिस इज क्राइसिस ऑफ इंटेग्रिटी, जिससे आपके करप्शन का भी रास्ता निकलता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लाम को समझा जाता है और इस्लाम को पब्लिक स्फीयर में लाया जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पाकिस्तान की जो हकीकतें हैं, जो करंट रियलिटीज़ हैं, क्या इज दैट ए रिपोर्ट कार्ड ऑफ मॉडर्न इस्लाम? क्या इस्लाम को इस्लामाइजेशन का नतीजा है ये, कि पाकिस्तान एक ज़माने में ईस्ट एशियन टाइगर था और फिर ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन के बाद से जब से ये हाल बना है कि एक किस्म से एक इबरत का मकाम बन गया है कि पाकिस्तानी समंदरों में डूब जाएंगे लेकिन वो अपने मुल्क से भाग रहे हैं। सो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की करंट रियलिटीज़ हैं, उसकी करप्शन, उसकी क्राइसिस, उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, क्या ये दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ द पाकिस्तानी इस्लाम, जो पाकिस्तान में इस्लाम सिखाया जाता है, जो तरबियत दी जाती है, इतना इस्लाम इस्लाम करते हैं लोग, क्या ये उसका नतीजा है सर? देखें जी, ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको ये मिलेगा, लेकिन ये बात बहरहाल बिला किसी खौफ तरदीद, जिसको आप कहते हैं, कही जा सकती है कि ये जो इस्लाम को लेकर पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन पाया जाता है, या पाकिस्तानी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो है एक ख़ास किस्म का, ये डेफिनेटली उसका नतीजा है। और उसकी वजह से जो है वो बेशतर मसाइल जिनका आपने जिक्र किया या आपने जिक्र नहीं भी किया, वो इंटेग्रिटी से लेके तो इंडिविजुअल और जो आपकी कलेक्टिव लाइफ है, उसके जो सक्सेस और फेलियर है, उसका ताल्लुक जो है वो इसके साथ बनता है। और उसकी वजह जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये है कि देखें जी, पहली बात, जैसा कि आपने खुद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना, वो बड़े फख्र से कहते हैं। तो पहली बात यह है कि ये पहला मुल्क डेफिनेटली इस नाम से बना होगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का कहीं भी मंशा जो है, किसी भी तरीके से आप ये नहीं निकाल सकते कि इस नाम से आप कोई मुल्क बना लें इस कॉन्सेप्ट पे। चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का तो एक यूनिवर्सल, एक कायनाती तस्वर है ना, जो अल्लाह की तरफ से या उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की तरफ से दिया गया। वो तो हरगिज ये नहीं कि आप मुल्क बना दें, वो तो ये है कि आप पूरी जो यूनिवर्सल है उसके, यूनिवर्स है उसकी जो है आपकी जो अप्रोच है कि यहाँ जो है वो खुदा के सिवा कोई अल्लाह नहीं है, इस बेस पे है।
تو اس کا آپ اگر پوری زندگی جو ہے وہ صرف اس ریسرچ پہ نکال دیں تو آپ وہ مطلب ڈھونڈ کے نہیں نکال سکتے جس سے یہ نکلتا ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی آپ ملک بنائیں، چونکہ یہ آپس میں ریکنسائل نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں بر صغیر میں تقسیم سے پہلے جو بحث ڈیبیٹ تھا وہ سنجیدہ حلقوں میں، ویسے تو ڈیبیٹ کی بہت مختلف پرتیں تھیں نا، کہیں لے مین کا ڈیبیٹ ہے، اسٹریٹ پرسن کا ڈیبیٹ ہے، لیکن ہائیسٹ لیول آف انٹلیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں جو ڈیبیٹ تھا اس میں یہی چیز ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ کوئی وطن جو ہے اس کی بننے کی وجوہات کیا ہیں۔ اور اس ڈیبیٹ کو آپ بڑے بڑے اسکالر آپ کو ملیں گے، لیکن ہم ان کا کوٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں بہت زیادہ پوجے جاتے ہیں، جن میں ڈاکٹر اقبال ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کا چونکہ ایک سمجھ لیں کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ جس کو بھی دیکھیں، لیفٹ رائٹ فنڈامنٹلسٹ جس کو بھی دیکھیں وہ اقبال کو ہی کوٹ کرے گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لے دے کے دو شخصیات علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رہ گئے جن کا نام آنے سے لوگوں کے کلیئرلی ناگواریت کا اظہار نہیں کرتے یا کوئی نعرہ نہیں لگاتے، باقی آپ جس کو لے لیں یہی اشر ہوگا۔ تو اس لیے میں اقبال کو کوٹ کر رہا ہوں، ناٹ دیٹ آئی ایم امپریسڈ بائی اقبال انٹلیکٹ۔ تو اقبال کا جو انٹلیکچوئلزم تھا انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کہ وطن کس بیس پہ بنتا ہے، اور وہ کس طرح کیا، جب حسین احمد مدنی نے ایک بہت مشہور مقالہ لکھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔ اوطان جو ہے وہ وطن کی جمع ہے، ممکن ہے میں اگر اس کو پراپرلی پروناؤنس کر رہا ہوں تو یعنی یہ ہے کہ قوم جو ہوتی ہے نیشن وہ ایک ٹیریٹوری، ایک وطن جس پہ آپ آباد ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اس سے بنتی ہے، ارریسپیکٹو آف اس بات کے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ یہ تھا ان کا آرگومنٹ، جو کہ ایک کور قسم کا اسلامک اسکالر کا حسین احمد مدنی بہت ہائیسٹ جو ہے ان کا ایک کام تھا اسلام کے حوالے سے۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم علامہ اقبال نے جو آرگومنٹ دیا، جو آپ کو مختلف بکس میں اقبال اور نیشنلزم کے نام سے ملے گا یا اس طرح کی چیز ہے کہ نہیں جی یہ تو درست نہیں ہے، قومیں تو مذہب سے بنتی ہیں، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کا تصور ہے، یعنی ایک آدمی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے اور ایک ایسی نظم تخلیق کرتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی والی، اور دوسری طرف آرگومنٹ وہ یہ دیتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے بنتی ہیں، اور دوسری طرف ایک مذہبی اسکالر آرگومنٹ یہ دیتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، قومیں جو ہے وہ وطن سے بنتی ہیں، اگر مذہب سے بن رہی ہوتی تو پھر ایرانی اور سعودی اور مصری ایک ہوتے۔ اب آپ آرگومنٹ کی خود جوازیت دیکھ لیں، تو وہ جو کانسیپٹ ہی بنیادی طور پہ جو ہے وہ انٹائی اسلامک ہے کہ جب آپ اسلام کے نام پہ کوئی ملک بنا رہے، جو ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود اسلامک اسکالرز نے، ایک قابل ذکر اسکالر آپ مجھے بتا دیں جو اس وقت پرو مسلم لیگ یا پرو قائد اعظم جس کی پالیٹکس تھی، علماء دیوبند یہ جو بڑے بڑے تھے جن میں حسین احمد مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ جو بعد میں انہوں نے پلٹا کھایا، اس کی بھی ایک ڈیفرنٹ وجوہات ہیں، لیکن جتنے مستند علماء تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ایک غلطی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے اور ہم کمزور ہوں گے۔ اور آخر میں 1946 کے قریب 45-46 میں جا کے جب سچویشن بدل گئی تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جس طرح عثمانی صاحب ہو گئے، یا اس طرح کے دو چار علماء کرام جنہوں نے کہا نہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ درست کام کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سفر کا آغاز ہی مذہب کو لے کے تو کنٹراڈکشن سے شروع ہوتا ہے، کوئی آپ کے پاس ایتھینٹک قسم کا کوئی نہ فتویٰ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی اتنی لمبی چوڑی روایات ہیں، اور مثال تو خیر کوئی ہے ہی نہیں، چونکہ دنیا میں مذہب کے نام پہ اس سے پہلے کوئی ملک بنا نہیں تھا۔ بعد میں ہم نے اسرائیل پہ بھی یہ الزام لگا دیا
حالانکہ اسرائیل کا جو مذہب ہے اور کلچر ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ایکویٹ کرنے سے پہلے، لیکن اینی ہو، تو اس کے بعد جناب یہ پاکستان میں آ کے تو انہوں نے ایک طرح کا اسلام ایجاد کیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ واقعہ یا کوئی اسلام ہے تو آپ وہ لے کے تو پھر اپنی بات کرتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، اسلام کے نام پہ جہاں کہیں بھی پالیٹکس ہوئی اس کو اگر آپ ایک بہت ہی شارٹ قسم کے پیراگراف میں سمونا چاہیں، پیش کرنا چاہیں، تو وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ جہاں کہیں بھی پالیٹکس ہوئی وہاں پہ وہاں کا جو لوکل کلچر اور ان کے رسم و رواج تھے انہوں نے اس کو اسلام کا نام دے کے لوگوں پہ مسلط کیا۔ اس کی مثال آپ سعودی عرب سے لے لیں کہ سعودی عرب میں جو وہابیت تھی یا وہابی فرقہ تھا اس نے کس طریقے سے جو سعودی رسم و رواج اور چیزیں تھی ان کے نام پہ اپنے نظریات کو مسلط کر کے ملک کو کس ڈگر پہ ڈالا جس کو آج محمد بن سلمان اور یہ دوسرے لوگ اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصر کو دیکھ لیں، اس نے بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی۔ آپ مراکش اور الجزائر کو دیکھ لیں جو نارتھ افریقہ کا ایک خاص قسم کا کلچرل پریکٹسز ہیں ان کی عجیب و غریب قسم کی، جن میں کچھ بربرز کی آمیزش ہے، کچھ افریقن کی ہے، کچھ عربوں کی ہے، تو اس کو وہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ اسلام ہے۔ ہندوستان میں دیکھ لیں آپ جس کا ایک بہت ہی یونیک قسم کی شکل میں سامنے آیا، اور پاکستان میں اور افغانستان، خصوصاً افغانستان میں جہاں اسلام نافذ ہوا، جو ہے وہ نافذ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طالبان کے پہلے دور میں اس کے نافذ کے علاوہ اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے بلکہ مسلط ہوا، تو اس میں جو افغانستان کے انتہائی بیکورڈ قسم کے رسم و رواج تھے ان کو انہوں نے اسلام کا نام دے کے انسسٹ کیا کہ نہیں جی یہ اسلام ہے، اور اس کے خلاف جو بات کرے گا ہم اس پہ کوڑے برسائیں گے یا اس کے ہاتھ کاٹیں گے یا اس کی آنکھیں نکالیں گے۔ ابھی اسی طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ یونیورسٹی میں یا کہیں تعلیمی ادارے میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ برانڈ انڈیا پاکستان میں کیسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا، اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی ہے۔ پاکستان میں اس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر کنٹراڈکشنز کے ساتھ ایک بہت ہی منافقانہ طرز عمل جو پایا جاتا ہے پاکستان کے طول و عرض میں، لیک آف انٹیگریٹی جو ہے جو موجود ہے، یعنی ہر ملک کا جیسے میں نے مثال دی نا کہ اپنی اپنی کوئی نہ کوئی روایات، کوئی کلچرل سیٹنگ ہے، اس طرح کی اس کو انہوں نے اسلام کا نام دے کے تو یہاں پہ نافذ کر دیا۔ اب اس کی آپ مثال دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک حاجی صاحب آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ 10 میں ممکن ہے 15 حج کر کے آئے ہوں، وہ کسی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے دکان پہ ایسی پریکٹسز ہو رہی ہیں، ان کی اپنی دکان ہے جس میں کہ اسلام، حدیث، قرآن، یہ جتنے فلسفہ اور لیکچرز ہیں اس کے اپوزٹ ہوں گی، لیکن اس سے ان کو پرافٹ ہو رہا ہے تو وہ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری چیز جو ہے جو ممکن ہے اسلام سے اتنی دور نہ ہو لیکن اس کا کوئی ان کو فائدہ نہ ہو رہا ہو تو وہ اس کو اپوز کر رہے ہوں گے۔ تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہندوستان میں چونکہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ بنیادی طور پہ لوور کاسٹ قسم کی ذاتوں سے تعلق رکھتے تھے اس وقت، اور ایک طریقے سے بہت زیادہ پیسے ہوئے اور مظلوم لوگ تھے، اور ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف طریقوں سے تھی، مختلف حوالوں سے تھی، لیکن وہ سوسائٹی میں ان کو وہ مقام نہیں تھا جس کی تلاش میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم یہ مذہب تبدیل کر کے تو ممکن ہے اپنی یہ سماجی سچویشن جو ہے اس کو بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس پہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئے کہ ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے مختلف ہیں، جس میں کہ شلوار قمیض کی ایک خاص حیت جو ہے قضائی سے لے کے تو ان کی داڑھی، چہرے مورے کے جو آپ کے خد و خال شو کرنے ہیں، کس طریقے سے بال بنانے ہیں، ٹوپی پہننی ہے، ہر چیز میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایسے اس میں چیزیں ڈالی جو ان کو ہندوستان کے باقی لوگوں خصوصاً ہندوؤں سے اور دوسری جو قومیں اور قومیتیں ہیں ان سے الگ شو کریں، تاکہ
ان کا جو بہت زیادہ جو ایک نفسیاتی میک اپ تھا جو احساس کمتری پہ مبنی تھا، صدیوں کی ایکسپلائٹیشن اور ایک خاص سوشل جو ہے ڈسکریمنیشن کی وجہ سے وہ سیٹسفائی ہو سکے. تو جب پاکستان بنا تو وہی لوگ ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہیں. الگ بات ہے کہ پاکستان جن حصوں پہ قائم ہے اس میں اتنا زیادہ وہ لوئر ذات والے لوگ یا ڈسکریمنیٹڈ لوگ کم تھے. یہاں زیادہ تر پٹھان، بلوچ، سندھی اس طرح کے لوگ جو نسبتاً بہتر تھے. تو اس کی جگہ منافقت نے اور لیک آف انٹیگریٹی نے لے لی. سر دیکھیے، تعلیم پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دین کی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. اور جب آپ خاص طور سے جب دین کی تعلیم دیتے ہیں، اٹ از اباؤٹ ٹیچنگ ویلیوز نا، اٹ از اباؤٹ ٹیچنگ ویلیوز. اور آدمی کی جو شناخت ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کا بیہیویئر ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. یو ٹرائی ٹو بیکم دا بیسٹ پاسبل پرسن یو وانٹ ٹو بیکم. اس کا ایجوکیشن کا یہی مقصد ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ انڈیا پاکستان کو دیکھ لیں کہ وہ ملک اگر یہ مان لیں کہ اسلام صحیح مذہب ہے، قرآن واقعی میں خدا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، خدا کی تو وہ قوم جس کے پاس نبی صحیح ہے، ریلیجن صحیح ہے، کتاب صحیح ہے، اس میں مورل ڈیفیشنسیز کے وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے. مورل ڈیفیشنسیز کی وجہ. اور پھر جو دوسرے ممالک ہیں دنیا میں، اگر ویسٹ کو لے لیں، ان کی آئیڈیالوجیز کے بارے میں تو ایسا بات کرتے ہیں مسلم لیڈر جیسا کہ دیز آر لیس دین ہیومن بینگس وین اٹ کمز ٹو مورالٹی. لیکن انہی کے ملک میں دوڑے دوڑے بھاڑ کے آتے ہیں. یا انڈیا کو لے لیں، ہندوؤں کی طرف اتنا مطلب ہندوؤں سے اپنے آپ کو اتنا مورلی سپیریئر سمجھتے ہیں. لیکن یہ قومیں، یہ لوگ اپنے ویلیوز کے بیسس پہ ایسے ملک بنائیں جہاں ہم خوشی خوشی آتے ہیں اور رہنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ سوال کیوں نہیں اٹھنا؟ وائی isn't there a reflection in Pakistan کہ is there some issue with how we teach Islam or how we interpret Islam؟ مطلب why is there no movement for self reflection؟ یہ مجھے ہر قسم کے اسلامک موومنٹس ہیں آپ کے پاس، مطلب جماعت اسلامی سے لے کے تحریک طالبان پاکستان، مطلب وائلنٹ اینڈ پیسفل، تھاٹ فل اینڈ ان تھاٹ فل. لیکن یہ سیلف ریفلیکٹیو، یہ جو مراقبہ کہہ سکتے ہیں ایٹ این انسٹیٹیوشنل لیول، دس از سچ این امپورٹنٹ اسلامک ویلیو. یہ کیوں نہیں ہے؟ مطلب وائی از ان دا سوسائٹی ریفلیکٹنگ کہ بس امریکہ کو بلیم کریں، انڈیا کو بلیم کریں، یہودیوں کو بلیم کریں، بٹ وائی آرنٹ دے آسکنگ دا موسٹ فنڈامنٹل کوشچن کہ پچھلے 76 ایئرز میں has Islam been one, the way we understand and practice Islam, is that a reason why we are in the current mess that we are in? دیکھیں اس میں میرا ایک چیز بڑی، میں جس پہ ذاتی طور پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی ویلیوز کی ٹیچنگ، تو اس میں جو ویلیوز جن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں وہ اسلام کی نہیں ہیں اور نہ اسلامک اسپیسیفک ہیں، وہ یونیورسل ویلیوز ہیں جی ہاں، جو دنیا کے ہر ملک میں کسی بھی بچے کو پڑھائی جانی چاہیے. جی مثلا سچ بولنا، جی یہ جو ہپوکریسی اور ڈبل سپیک ہے جو پاکستان کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے، یہ جو ٹریڈ پریکٹسز ہیں، بزنس پریکٹسز ہیں ان ایتھیکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا جہان میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک اسٹریٹ، آنیسٹ اور ایک میننگ فل لائف جو ہے وہ گزارنی ہے. چلیں اس کی مثالیں اپنے اپنے کلچر یا ٹریڈیشن کے مطابق دی جاتی ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ مثالیں آپ دیں گے حضرت علی کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی. لیکن اس میں پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سارے نام جو ہیں یہ پاکستانی بچوں کے لیے بہت زیادہ ان نون اور ایلین ہے. دوسرا، جس سیٹنگ میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بچے صرف امیجن کر سکتے ہیں، ان کو اپنے ارد گرد اس طرح کی کوئی سیٹنگ نظر نہیں آتی. ایک ہوتی ہے نا ایک سیٹنگ جس کے اندر بیٹھ کے مثلا حضرت علی کیا کر رہے تھے، ان کا جو رہنا سہنا کیسا تھا، وہ کس طرح کی جھونپڑی میں رہتے تھے، کس طرح کا وہ پہنتے تھے لباس جو عربوں کا اسپیسیفک لباس ہے، کس طرح کی مسجد میں خطاب کرتے تھے. یہ سب چیزیں بچوں کو امیجن کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں تو کہیں ان کو دکھائی نہیں دیں گی. پاکستان پریکٹیکلی
تو ایک ڈیفرنٹ لینڈسکیپ والا ایک ڈیفرنٹ قسم کا ملک ہے. اس میں جس رول ماڈل ان کو باہر نظر آتا ہے وہ اور نظر آتا ہے. ان کو یا تو وہ حکمران رول ماڈل نظر آتا ہے جو اقتدار کے اس پہ بیٹھا ہوا تقریریں کر رہا ہے، یا پھر وہ باہر جو ہے آپ کا جو پولیس والا ہے، پولیس آفیسر ہے، ڈیپیوٹی کمشنر ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے جو انسپیکٹر جنرل ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تیسری چیز جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے یہ جو رول ماڈل اور ویلیوز کی بات ہے، ایتھکس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ویسٹ میں بچوں کو ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں سمجھتے کیا ہیں کہ یہاں کے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچوں کی نسبت زیادہ سچ بولتے ہیں. جھوٹ ان سے بولوانے کے لیے ان سے باقاعدہ لڑائی کرنی پڑتی ہے. اب یہ بچے سے مراد صرف ان کے بچے نہیں بلکہ اس میں ہمارے وہ بچے بھی شامل ہیں جو یہاں کی سکولنگ سسٹم میں جو آگے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ریس یا ریلیجن اسپیسیفک بات نہیں ہے بلکہ یونیورسل بات ہے. تو پاکستان میں ہم اس کو کیوں نہیں اس طریقے سے کر سکتے جبکہ ہم اس کو ہمیشہ بیک اپ کرتے ہیں اسلامک اسکالرز اور اسلام کی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ. اب اس میں ہم لیسن یہ دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے یا صحیح ہے، یہ بات نہیں، بلکہ اس لیے کہ حضرت علی نے یہ کہا تھا یا حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا، بجائے اس کے کہ بچے کو ہم یہ سمجھائیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ ہر حالت میں غلط ہے. اور اگر آپ نے حضرت علی یا ابوبکر صدیق کا کوئی قول ان کو پڑھانا ہے تو وہ آپ کسی دوسری جگہ پہ ان کو پڑھا سکتے ہیں. جی ہاں، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ دلاتا ہوں. جب میرے بچے جب چھوٹے تھے تو میں مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد جب میں ڈرائیو کر کے گھر آتا تھا تو میں بچوں کو کہتا تھا کہ میرے خطبے کو گریڈ کریں. تو جو میری بیٹی تھی 4 یا 5 جماعت میں، شی واز سو اسٹرکٹ، مجھے کبھی اس نے 6 سے زیادہ دیا نہیں 10 میں. تو ایک دن اس نے مجھے 3 دے دیا 10 میں سے. تو میں نے کہا بیٹی روئی، اٹ واز ناٹ دیٹ بیڈ. He said, no, I don't like the fact that you want people to be good so that they can go to heaven. You keep telling people, be nice, help other people, face the injustices in the world so that you can go to heaven. So میں بولا, why do you do good things? She said, I help people because they need help. بس اتنا ہی جواب تھا. میں سمجھ گیا کہ بھائی گرو کون ہے، چیلا کون ہے، یہاں پہ الٹا ہے معاملہ. I had to learn principles and ethics from her کہ ethics by themselves have value. اور ہمارے معاشرے میں میرے خیال سے جب ہم ورچیوز کی بات کرتے ہیں وہ ریچولس کو ورچیوز سمجھتے ہیں. آدمی نے داڑھی چھوڑی، ماشاءاللہ جمال داڑھی، بچپن سے داڑھی نہیں ٹرم کی، he must be a good person. سو وہ ریچولس جو پرفارم کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ لباس پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، سو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا بیسک تھنگس جو پرابلمٹک ہو گئی ہے. تو میں آپ کو ذرا ہٹ کے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کا بیسیکلی ماڈرنائزیشن کا بھی پرابلم ہے کہ اتنے سالوں کے بعد انہوں نے سوائے فوج کے کوئی ایسا گورنمنٹل انسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی کو لے لیں یا پارلیمنٹ کو لے لیں، ایسی کوئی اسٹیبل ماڈرن انسٹیٹیوشنس پوری طرح سے ڈیولپ ہی نہیں کر. دیر آر دیر ان بیسک فارمس، لیکن ان کو ڈیولپ ہونے یا ان کو اسٹرینتھن ہونے کے لیے آپ کے پاس سول سوسائٹی بھی ہے دین، بٹ اٹس ناٹ اسٹرانگ انف ٹو وithstand ڈکٹیٹرشپ، اتھارٹیرینزم. تو ایک قسم سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان is also a failure of modernization؟ مطلب مذہب کے علاوہ and religion could have played a role in failing modernization، لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ پاکستان has not modernized as much as it could have؟ لیکن جی جو پہلا میں نے وجہ بیان کی وہ تو بڑی کلیئر ہے، جس کو میں ذرا اگر شارٹ میں بریف کروں تو وہ یہ ہے کہ مس گائیڈڈ جو ہم ایک ورشن اور ایک مس گائیڈڈ ہم جو ہے ورشن آف اسلام اور مس گائیڈڈ ورشن آف ویلیوز بچوں کو بتا رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا جس کی وجہ سے کنفیوژن اور کنٹراڈکشن سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے جو ہمیں خود نظر آتا ہے. دوسرا یہ ماڈرنائزیشن آف سوسائٹی کی جو بات آپ نے کی یہ سب سے امپارٹنٹ ہے، اور اسی میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ جو وے آف تھنکنگ ہے نا جو میں نے ابھی بتایا، مس گائیڈڈ وے آف تھنکنگ، وہ بھی دراصل لیک آف ماڈرنائزیشن کی وجہ سے ہے.
چونکہ اگر آپ کی سوسائٹی ماڈرنائزیشن کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہو تو یہ چیزیں ون بائی ون جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ نے مثال دی فوج کی. دیکھیں فوج میں جو بڑی اکثریت ہے وہ میٹرک اور ایف اے کے بعد فوج ان کو لے جاتی ہے. اس کے بعد ان کا اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں ان کے سٹاف کالجز ہیں, وار کالجز ہیں, پلیسز لائک دیٹ, جس میں وہ لوگوں کو اپنا ایک ڈسپلن, یا ایون ہر ادارے میں ان کا کالجز کے علاوہ بھی ان کی بیرکوں میں بھی ایک طرح کا ایک اسکولنگ ٹائپ کا سسٹم ہے کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے. تو وہ اپنے ادارے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لوگوں کو مولڈ کر کے, تو ان کی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی ڈیولپ کر کے تو اس کو جو ہے وہ اپنے کام میں لاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی سوسائٹی سے اس کو نکال کے کھینچ کے باہر لے آتے ہیں. اب جو آپ کی باقی سوسائٹی ہے اس کے لیے یہ فریضہ کون سر انجام دے؟ دو لوگ دیتے ہیں نا. ایک آپ کا جو بیسک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے فیملی, جس میں ماں باپ ہیں, اور دوسرا آپ کی اسکولنگ. فیملی جو ہے وہ وہی مس گائیڈڈ اس کا جو ہے نا وے آف تھنکنگ ہے جو وہ بچوں پہ نازل کرتے ہیں. جی ہاں. کہ جی جھوٹ اس لیے نہ بولو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا تھا یا حضرت علی نے یہ کہا تھا, اس طرح کی جو میں نے مثال دی. اور دوسرا سکولنگ ہے. آپ اپنی سکولنگ میں جو دیکھیں دو قسم کے سکول ہیں. ایک تو ہے نا گنے چنے کوئی درجن بھر جو بہت ہائیلی ماڈرنائزڈ امپورٹڈ جو ہے ویسٹرنائزڈ سکولز ہیں, جیسے ایچیسن ہے یا اس طرح کی جو سکولنگ سسٹم ہے, جو کہ جس تک عام آدمی کی پہنچ ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں. لیکن جن سکولنگ میں آپ کی پہنچ ہے, آپ کے بچوں کی تعداد ایک بڑی جا کے بیٹھتی ہے, اس کا جو آپ دیکھ لیں کہ اس کا نصاب کیا ہے, ٹیکسٹ بکس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کی جو ہے وہ جو جس طریقے سے اس میں وہ آپ کے ایتھکس ہیں یا ویلیوز کی ٹیچنگ کی جاتی ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اور اوور آل اس کے اندر کوالٹی کیا ہے. چلیں چھوڑیں, ٹیکسٹ بک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے, لیکن جو کوالٹی ہے اور اسکل ہے کہ آپ پڑھاتے کیسے ہیں اور بچہ کیا واقعی پڑھ رہا ہے اور کیا واقعی وہ اس سے کسی طریقے سے کوئی سبق لے کے باہر سوسائٹی میں آ رہا ہے, تو اس کا جواب بالکل نو نو ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک بہت ہی سوسائٹی کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا تصور ہے. ہر آدمی اپنی ایک ججمنٹ رکھتا ہے. نو باڈی بلیوز ان رول آف لا. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ بڑے سے بڑے کسی آفیسر کے پاس, ٹیچر کے ساتھ, ہیڈ ماسٹر کے پاس, پولیس آفیسر کے پاس چلے جائیں تو وہ ہر چیز رول آف لا اپنی جگہ ہے, وہ اپنا ایک اس کا ایک تھیسس ہوگا جس کے مطابق وہ ڈیل کرے گا. ممکن ہے بڑے سے بڑے مجرم کو چھوڑ دے کہ نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جی, معمولی بات ہے, اس میں کون سا کوئی گناہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ رول آف لا اور اسلام کو وہ آ کے اپنے آمنے سامنے کھڑا کر دے گا, اور پھر اپنے عقائد اور فارمیشن کے مطابق اور سائیکالوجیکل میک اپ کے مطابق وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گا جو اس کے نظریات کے ساتھ جڑتا ہے. جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک بہت زبردست قسم کی ایک انارکی کی جو کیفیت ہے نا, کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے راستے پہ چل رہا ہے, اور ایک یونیفارمیٹی جس طرح کے آپ کو ویسٹرن سوسائٹیز میں نظر آتی ہے کہ ایک سٹاپ سائن کراس کرنا ہوا وہ دن کو کریں رات کو کریں, وہاں کو گاڑی ہے یا نہیں ہے, برف ہے طوفان ہے, کسی بھی حالت میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب وہاں ایک آفیسر دور کھڑا ہو تو کہے جی اتنا بڑا طوفان ہے, برف گر رہی ہے, آدھی رات ہے, بندہ اکیلا ہے, تو یہ کراس کر گیا تو میں اسے کس لیے روکوں, اس سے کسی کا کیا نفع نقصان ہوا. تو وہ بیٹھ کے خود پارلیمنٹ بھی بن گیا, پراسیکیوٹر بھی بن گیا, جج بھی بن گیا, اور رول آف لا کو لات مار کے بندے کو جو ہے اس نے وہ دے دی. جو ہم کر رہے ہیں ہر چیز میں, یہ آپ دیکھیں اپ ٹو دا پرائم منسٹر. ابھی آپ کا جو پرائم منسٹر جو ہے جی وہ جو اس وقت جیل میں ہے, جی ہاں, جس نے سب سے زیادہ جو ہے رول آف لا کا ورد کیا پاکستان کی تاریخ میں وہ ایک لاگ بنا رہا تھا کہ اس نے ہو مینی ٹائمز ہی یوز دا ورڈ رول آف لا ڈیورنگ اس کے 3.5 years. یو ول بی امیزڈ. تو وہ ان کا رول آف لا وہ جا کے اینڈ اپ ہوئے
جس جگہ پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک طریقے سے رول آف لا ہی ہے، چونکہ اس سے پہلے پرائم منسٹر اسی طریقے سے وہاں بیٹھ کے گئے، جی اور آپ بطور پرائم منسٹر آ کے اس کرسی پہ بیٹھے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا تھا یا رول آف لا وائلیٹ ہوا تھا ان کیس آف نواز شریف اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ریپیٹڈ. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو آپ کے پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ اٹ مینس یو ہیو نو آئیڈیا آف رول آف لا. اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک رول آف لا یہ ہے جو آپ کے فیور میں ہے. اور یہ ایک آدمی کی میں آپ کو مینٹلٹی بتا رہا ہوں جس نے کہ بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، جی ہاں ایچیسن ہو یا آکسفورڈ ہو. جی ہاں جی ہاں. ان کی آپ 20 ایگزامپل پل آؤٹ کریں کہ رول آف لا سے وہ کیا مراد لیں گے کہ یہ دنیا کا سب سے حسین ترین تصور ہے، لیکن یہ میرے کیس میں جو ہے اس طرح اپلائی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مجھے اس سے فارغ ہونا چاہیے. ایگزمپشن دینا سر. یہ پرابلم ہے پاکستان کا. سر مطلب آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو اوپن دا پنڈوراز باکس آف دا ٹو نیشن تھیوری، لیکن جو کریشن آف بنگلہ دیش تو بسٹ کر دیا نا یہ آئیڈیا آف کہ ریلیجیس آئیڈینٹی کے بیسس پہ نیشن اسٹیٹس بن سکتے ہیں. سو ایتھنس جب پارٹیشن ہوا تھا دین یو کوڈ آرگیو کہ ریلیجن سم ہاؤ ٹرمپڈ ایتھنیسٹی اور مسلمان سم مسلمس went away. بٹ بنگلہ دیش جب بنا اٹ کلیئر کہ ایتھنیسٹی ٹرمپڈ ریلیجن کامن ریلیجن could not hold the two together. لیکن اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں اب تو بنگلہ دیش از ریزنیبلی سکسیسفل کہہ سکتے ہیں آپ کمپیئر ٹو پاکستان ان ٹرمز آف ماڈرنائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. آئی ایٹ لیسٹ تھنک کہ بنگلہ دیش از ڈوئنگ وے بیٹر دین پاکستان، اور اس کے میں دو وجوہات سمجھتا ہوں. ایک وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہیز امپاورڈ اٹس ویمن، ان کو تعلیم بھی دی، ان کو امپاور کیا سول سوسائٹی میں، اکنامک اسفیئر میں، ایکیڈیمک اسفیئر میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جیو پالیٹکس خاص طور سے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں. دیز آر دا ٹو ریزنس وائی آئی تھنک بنگلہ دیش از ڈوئنگ ویل. اور پاکستان میں I don't know, I leave it to you to judge کہ have they empowered their women sufficiently کہ وہ اپنی سوسائٹی کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جائیں یا نہیں. لیکن I don't think کہ پاکستان can progress as a normal state جب تک کہ وہ اپنے انڈیا کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کو ریزالو کر کے ان سم وے اور بیسکلی میکس پیس وتھ انڈیا. جب تک وہ انڈیا کے ساتھ ملیٹریلی کمپیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اینڈ ایون ٹرائی ٹو ون اے وار وتھ انڈیا، I think that country will not come back to a normal developmental path جو ایک post colonial state کو ہونا چاہیے. دیکھیں ایک بڑا فیکٹر جو ہے نا، اگر ہم اس کو آئیڈیالوجیکلی ڈسکس اور ڈیفائن کریں تو بنگلہ دیش کے کیس میں اور پاکستان کے کیس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سوسائٹی میں جو ریلیجن کی جو گرفت تھی، ریلیجن ضرور تھا، یہ نہیں کہ وہاں ریلیجن نہیں تھا، وہاں بھی جو اسلامسٹ آرگنائزیشنز کا بڑا زور رہا ہے اور ان کی بڑی طاقت رہی ہے اسپیسیفکلی. لیکن جو گرفت ہوتی ہے نا اوور آل سوسائٹی پہ، جب کہ ریلیجن ایک چھوٹی چھوٹی پرتوں میں جا کے اپنی جگہ بناتا ہے، وہ پاکستان کی نسبت بہت کمزور تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ٹریڈیشنلی ایک ملٹائی کلچرل ملٹائی ریلیجس قسم کی سوسائٹی رہی ہے. یہ 47 اور آن ورڈ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد میں بھی وہاں 4-5 تو ہندوؤں کی پارٹیاں تھیں جو باقاعدہ ہندو ریپریزنٹیٹیو الیکٹ کرتی تھی یا ہندو علاقوں میں، یا آپ کے یہ جو مائنارٹیز کے نمبرز بتائے جاتے ہیں بہت زیادہ ہے، وہ بھی بنگلہ دیش کی جو ہے ہندو پاپولیشن کی وجہ سے تھی. اور پاکستان کا آپ کا جو فنڈامنٹلسٹ تھا یا جو اسلامسٹ تھا، اس کا شکوہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی سوسائٹی پہ ہندوازم کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور وہاں پہ ہندو ٹیچر ہیں یا ہندو فلسفی ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بنگالیوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ بھی ایک لڑائی کی وجہ تھی جس کو اندر ہی اندر ایک لاوا پکنا جو ہے، جس کو کہا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایسے اقدامات کرنے شروع کیے جس طرح کے پروفیسر یا اکیڈمکس کا قتل اور ان کو جو ہے وہ جاب سے ہٹانا، ڈسمس کرنا ان کی پوزیشن. اس کے پیچھے یہ کنسیپٹ تھا. اور ٹریڈیشنلی آپ دیکھیں کہ بنگال جو ہے وہ آگے رہا ہے پورے بر صغیر میں. آپ کا جو پورا انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس میں پہلا باقاعدہ پرنٹ اخبار بھی جو ہے
وہ بنگال سے نکلا. اس کے بعد کلچر کے حوالے سے تھیٹر، فلم، افسانہ، ہر چیز میں بنگال آگے تھا. یہ بہت ایڈوانس قسم کی سوسائٹی تھی. آئی مین سب سے امیر پروونس اور سب سے انٹلیکچوئل پروونس تھا ایگزیکٹلی. تو برٹش اس کے انڈیا کا. اثرات تو پڑتے ہیں نا. وہ آپ ایک دم پارٹیشن کی وجہ سے یا پاکستان بنا کے اس کو ریورس تو نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹراڈکشن تھا ایسٹ اور ویسٹ میں، کہ وہ لوگ مینٹلی بہت آگے تھے اور یہ لوگ جو ہوتا ہے نا کمپلیکس آف سپیریورٹی، اس میں بہت آگے تھے. یہ ان کی شکل و صورت دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا پیچھے جو ہے وہ جو ان ہیریٹنس ہے، ہیریٹیج ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں. یہ علاقے تو ایک طرح کے بنجر یا فیوڈل قسم کے علاقے تھے جو ویسٹ پاکستان کے، پنجاب کے علاوہ آپ دیکھ لیں نا، زیادہ تر پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ تھے. تو یہ کنٹراڈکشن تھا. اب جو بنگال نے جو پالیسی اختیار کی پرو انڈین اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک سوچ، اس کے اندر ایک انفارمیشن اور ایک طرح کی یعنی کلیئر قسم کی کلیئرٹی جس کو آپ کہتے ہیں سوچ کے اندر. اور بنگال جو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کے درمیان تعلق ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میں حیران تو اس لیے ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بنگال میں پارٹیشن کی تحریک اتنا زور کیسے پکڑ گئی. جی ہاں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا. آپ دیکھیں جب آپ کے اتنے قریبی تعلقات ہوں اور تقسیم بھی جو ہے وہ بنگال تقسیم کا شکار ہوا، یہ ساری چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان جو ہے وہ اپنا اینگل سوسائٹی کے بارے میں دیکھنے کا زاویہ نقطہ نظر نہیں بدلتا، اس وقت تک ظاہر ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے تعلقات بھی بہتر نہیں کر سکتا. اس وقت تک وہ انڈیا کو بھی ایز اے پاور ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے پیچھے اس کا وہی سینس آف انفیریٹی ہے یا کمپلیکس ہے یا جو چیز ہے. تو وہ جب تک اپنے ماڈرنائزیشن کا جو عمل ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کرتا، اپنی ٹیکسٹ بکس نہیں بدلتے، اپنا جو ہے وے آف تھنکنگ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں تبدیلی نہیں لاتے، اس وقت تک ظاہر ہے وہاں سوسائٹی پہ جو وار مونگرز ہیں جو سامنے پورا دن انٹائی انڈیا تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، بد دعائیں دیتے رہتے ہیں اور ان وشز کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کے میپ سے ہی مٹ جائے تاکہ ہم پورے بر صغیر میں وہ اس کی طرح کے گلیاں عمن سانجی اندم بیچ پھرے مرزا یار کے کون سا ایک دلچسپ قسم کا شعر ہے. جی ہاں. جی ہاں. اور ہم جو ہے وہ دلی اور بخارا پہ اپنے جھنڈے لہرائیں. تو اس طرح کی سوچ جب آپ بنائیں گے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے ماڈرنزم تو نہیں ہے نا، اس کے پیچھے وہ قدیم میڈیول کائنڈ آف ایک تھنکنگ ہے جو آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ ہم گھوڑوں پہ سوار ہو کے تلواریں لے کے حملہ آور ہوتے ہیں اور راجو مہاراجوں کو جو ہے وہ قتل و غارت گری سے گزر کے تو ملک پہ قبضہ. وہ سوچ ابھی تک پاکستان سے گئی نہیں ہے، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو وہ اتنی آئی کہ جو فوج نے اس کی جگہ نئی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے، نئے ہتھیار شروع کیے ہیں، نئی گن ہیں، نئی توپیں ہیں، جس میں کہ نیوکلیئر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن کانسیپٹ وہی ہے کہ ہم مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، ہم سے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. تو جب تک آپ اس مینٹالٹی کو چینج نہیں کرتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوس میں جو ایک ہمارا انڈین سب کانٹیننٹ میں ٹریڈیشنل ہمسائیگی کا ایک تصور ہے کہ اس میں آپ ایک بالکل ڈیفرنٹ جو ہے وہ پوسچر اختیار کرتے ہیں، ایک ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ بناتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں. بے شک آپ کو پڑوسی پسند نہ ہو لیکن آپ بناتے ہیں چونکہ وہ ہمسائیگی کا ایک تصور ہے ہمارے ہاں، وہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن جو ہے وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. کسی بھی طریقے سے کوئی حکومت آتی ہے، کوئی لیفٹ رائٹ، آپ یہاں دیکھیں عمران خان کہاں پہ تھا اور بلاول کہاں پہ تھا یا شہباز شریف کہاں پہ تھا. یہ جو تبدیلی آئی لیکن اس کا انڈیا کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ ہے، جو ایٹیچیوڈ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کو جو ہے نا ایٹیچیوڈ بدلنے کی ضرورت ہے. سر یہ میرا آپ سے آخری سوال ہے، اور
मैं एक छोटा सा एडिटोरियल करना चाहता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को मुबारकबाद देते हुए। तो मैं ये सोच रहा था कि आई वांट टू टॉक अबाउट सम अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे दिमाग में मतलब सिर्फ दो चीजें आ रही थी विच आर नॉट वेरी सीरियस। मतलब एक न्यूक्लियर पावर बन गया, दूसरा क्रिकेट की वर्ल्ड कप जीती है। तो मैंने एक दो पाकिस्तानी ग्रुप्स में डाले हैं सवाल ये कि आई वांट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान अचीवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। क्या तीन अचीवमेंट्स के बारे में मैं बात कर सकता हूँ? और आपकी नज़र में व्हाट हैज़ पाकिस्तान अचीव्ड इन द लास्ट 76 ईयर्स? जैसा अगर आप मुझसे इंडिया के बारे में पूछें तो मैं तीन से तो छोड़ दें आप, मैं 15-20 गिना दूँ आपको फटाफट। अगर अमेरिका के बारे में पूछे तो मैं कल तक बोलते रहूँ अबाउट देयर अचीवमेंट्स। मतलब प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन अचीवमेंट्स वी कैन रिकाउंट। तो पाकिस्तान के क्या मेजर अचीवमेंट्स हम गिन सकते हैं पिछले 76 ईयर्स में? देखें जी, मेरे नज़दीक तो अचीवमेंट की डेफिनेशन सोसाइटी में या मुल्कों के तनाज़ुर में ये होती है, बल्कि इंडिविजुअल के तनाज़ुर में भी यही होती है कि आप जो है कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है एक सक्सेसफुल जी हाँ। शक्ल इख्तियार करती है। अगर उसको गहराई से देखा जाए तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने आज तक इन 70 सालों में किसी भी शोबे में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उस शोबे में या उससे जुड़े अवाम के साथ या उससे इस्तेफादा करने वाले, रिलेट होने वाले लोगों की जिंदगी में कोई सक्सेस की कोई चीज़ निकल के आई हो। मसलन मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि अगर पाकिस्तान एक तालीमी इदारा ही ऐसा डेवलप कर लेता, तो मैं आपके सवाल के जवाब में कहता कि जी उन्होंने एक तालीमी इदारा बनाया जिससे फारगल तहसील लोग जो हैं सीधे वॉल स्ट्रीट जर्नल में या वो जो उनकी सिलिकॉन वैली है या फलां जगह पे या फलां इदारों में जाके जो है वो बास लग जाते। तो इसमें बजाय इसके कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, मुझे काउंटर ये सवाल करना पड़ता है कि आप मुझे एक बात बता दें कि जिसमें कि किसी महकमे में, किसी शोबे में, किसी फील्ड में पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से वो उसके लिए एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे सामने आए। ये दो फैक्टर्स आपने पहले ही गिन दिए। 92 कितनी का जो इन्होंने कप जीता, ये कितनी दफा हुआ? एक ही दफा हुआ ना। तो एक दफा के जो इस तरह के इवेंट होते हैं ना, ये उनको आप सक्सेस स्टोरी उस वक्त की एक जरूर कह सकते हैं, लेकिन उसको आप मुल्क का कोई सक्सेस करार नहीं दे सकते। वो तो तब हो कि आप कंटिन्यूसली करें, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, लेकिन वो होता रहे। जी हाँ। खास सवाल न्यूक्लियर का, तो इसमें मेरी बिल्कुल दयानतदाराना किस्म की राय ये है कि ये टोटली उन्होंने वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज किए हैं आज के तनाजर में। आज के तनाजर में क्यों? कि आज के तनाजर में ये जो आपका हथियार है इसका यूज़ एक प्रॉब्लम बन गया है और इज़ नॉट एन एसेट एनी मोर, इज़ ए लाइबिलिटी। आप देखें कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो लड़ाई चल रही है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। उसने ईस्ट को खुसूसन और ईस्ट की बड़ी बड़ी ताकतों को, वहाँ की मैशियत को और वहाँ का इवन ज़िंदगी को जो है वो बहुत बुरे तरीके से उन्होंने अनसेटल करके रख दिया। स्पेशली यूरोपियन यूनियन, जो वहाँ पे एनर्जी के क्राइसिस आ गए रूस की वजह से, सप्लाइयों की बंद होने की वजह से, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या रूस जो है वो कुछ सोच भी सकता है? उसके पास भी छोटे बड़े हर तरह के हथियार हैं, पाव पाव से लेके तो जी टन तक भी। लेकिन क्या वो सोच भी सकता है कि वो उस हथियार को इस्तेमाल कर सकता है? तो एक ऐसा हथियार जिसको आप ना इस्तेमाल कर सकें, ना किसी भी तरीके से आप उसको धमकी के तौर पे यूज कर सकें दूसरी काम को धमकाने के लिए, तो वो एसेट कैसे हो गया? इट वाज एन एसेट इन 60s एंड 70s। चूंकि अभी ताज़ा ताज़ा हिरोशिमा और नागासाकी के वाकयात हुए हुए थे, एक डिफरेंट माहौल था दुनिया में, तो ये समझा जाता था कि जी आप ये हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉट एनी मोर। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के हाथ में कोई सक्सेस स्टोरी है। इट वाज ए सक्सेस स्टोरी, वही वन टाइम अचीवमेंट की बात। ये सबक जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सबक है पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल के लिए, वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो भी मुल्क के बारे में गौर करते हैं, कि भाई आज अगर हमें कोई दावत दे कि आप दुनिया के स्टेज पे आके
تو جہاں ساری قومیں یا بیشتر قومیں بیٹھی ہیں کوئی اپنی چیز رکھیں کہ جی یہ جی امریکہ نے یہ کیا ہے، برطانیہ نے یہ کیا ہے، انڈیا نے یہ کیا ہے، تو جیسے ابھی جو ہے وہ 3 بڑی جی ڈی پی کے حوالے سے اکنامک پاورز تو یہ 3 ہو گئی. انڈیا جا کے ابھی جو ہے وہ چاند پہ بیٹھ گیا یا بیٹھنے والا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز تو آپ بھی رکھیں. تو یہ کیا رکھیں گے؟ ناٹ اے سنگل تھنگ ان دیئر پورٹ فولیو ٹو شو کہ جناب یہ ہے. بلکہ اس کی نسبت میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، ایون 100 سال پہلے جو لوگ جا کے پڑھتے تھے وہ کہاں اور یہ کہاں، کہ آج جو ہے انٹرنیشنلی یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ ان کا موسٹ جو ایلیٹ ادارہ ہے پنجاب یونیورسٹی ہے اس سطح پہ. اس کو آپ وہ پرائیویٹ ان کو ہٹا کے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ پروفیسرز جو ہے وہ تھیسس چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور جنہوں نے وہ تھیسس جو انٹرنیشنل سیٹنگز میں ڈیفرنٹ سائنٹیفک اور اکنامک اور سوشل ریسرچ جو ہے اس کے لیے یوز کیے، مس یوز کیے. جب آپ کی یہ حالت ہو جہاں کہ آپ کا اتنا موسٹ پریسٹیجیس قسم کا ادارہ اس طرح کی حرکات و سکنات میں پکڑا جائے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آج تو چھوڑیں، آج کی بات 70 سال کی نہیں، آج سے 30 سال بعد بھی آپ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی چیز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہوں گے. ناٹ ایٹ آل. پاکستان بیسیکلی ایک آن دا پاتھ آف، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکے، ڈسٹرکشن اور ریورس ہر فیلڈ میں. یعنی آج سے 30 40 50 سال پہلے جو چیزیں آپ فخر سے پیش کر سکتے تھے وہ آج پیش نہیں کر سکتے آپ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ترقی کے بجائے تنزل اور آپ نے پیچھے جانے کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ دنیا میں یونیک ہے. آپ آج کہہ سکتے تھے کہ 20-25 سال ہو گئے ہمیں الیکشن کراتے ہوئے، ہم ایک ڈیموکریسی ہیں. جو ڈیموکریسی کا جو حشر آپ گزشتہ 5-7 سالوں سے کر رہے ہیں، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی ہیں؟ جس طریقے سے آپ کی حکومتیں بدلتی ہیں، جس طریقے سے آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشنز جو میں اس میں انوالو ہیں، جس طریقے سے آپ نے سیول لیبرٹیز پہ حملے کیے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کوئی ڈیموکریسی ہیں؟ لیڈرز خود کہتے ہیں کہ وہ ہائبرڈ رجیم ہے. نہیں جی، ہائبرڈ تو بڑا بہت ہی ایک مہذب قسم کا ایک کانسیپٹ ہے جی. یہ جبر اور یہ جو ہے یہ ریورس کا ایک عمل ہے جو باقی دنیا میں بھی ہوا ہے بہت سارے ملکوں میں. یہ بات نہیں کہ یہ یونیک پاکستان کا ہے، لیکن آپ کے پاس رہا کچھ نہیں جو آپ پیش کر سکیں کہ جناب یہ ہے جی ہم سامنے رکھتے ہیں. میری علم میں تو نہیں ہے، تو اگر کوئی میرے علم میں اضافہ کرے تو یہ دوسری بات ہے. سر میں اس ڈپریسنگ نوٹ پہ تو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بٹ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یو کیم آن دا شو اینڈ اسپوک سو فرینکلی، سو کینڈیڈلی. آئی ہوپ کہ اٹ ول ایٹ لیسٹ ٹریگر سم کائنڈ آف ڈسکشن، سم کائنڈ آف کانورسیشن پاکستان میں، تاکہ اور اس کا مطلب اٹ از ناٹ جسٹ ود پاکستان. آئی تھنک دنیا میں مسلم کمیونٹیز نیڈ ٹو ریئلی ریفلیکٹ کہ یہ جو obsession بنا لیے ہیں ریلیجن کو پالیٹکس میں لانے کا، اور یہ جو obsession بن گیا ہے کہ to wear religion on your sleeve all the time. Religion should be about interior decoration. آپ جو اندرونی جو اسپیس ہے اس کو وہ امپاور کرے، اس کو خوبصورت بنائے، نہ کہ آپ کے should not become a weapon. تو آئی ہوپ کہ اس کانورسیشن سے آپ لوگوں کو کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہو، اور میں بیرسٹر حامد بشامی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہی جوائن. اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک، پلیز اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. اگر نہ بھی کریں تو پلیز ڈیفینیٹلی شیئر دس ویڈیو with your friends and your family اور آپ کے دوست احباب کے لیے. And thank you for listening. And Barrister صاحب, thank you very much. تھینک یو جناب، آپ کا بہت شکریہ.